अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मैं ज़रा जल्दी अपने मेहमानाने गरामी का तारुफ कराऊंगी क्योंकि आज का टॉपिक बहुत रिच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सियासत और रियासत एक बार फिर एक नाजुक मोड़ पर है। तो इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे अतर काज़मी साहब, राना मुबशर साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर तजियाकार हैं तीनों जाने माने, और लाहौर से नसीम सिद्दीकी साहब हस्ब मामूल मेरे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। बात यह है कि इमरान खान साहब ने कल उस बात का ऐलान कर दिया जिसके हवाले से वो कह रहे थे कि वो जुमेरात या जुमे तक इसका ऐलान कर देंगे। अभी तक जितना उन्होंने इसको प्रोलॉन्ग किया उसके बाद यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब राह फरार ढूंढ रहे हैं, उन्हें सेफ पैसेज चाहिए, पे सेविंग चाहिए, उसका बंदोबस्त किया जा रहा है, कहीं बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो बात जो है वो शायद लॉन्ग मार्च तक ना ही पहुंचे। इमरान खान साहब अचानक आए कल, और उसके बाद एक ऐसी जो प्लान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं थी उसमें उन्होंने अचानक एक ऐसा ऐलान कर दिया जो कि जुमेरात या जुमे को करने का वो कह चुके थे। इस जल्दबाजी में उन्होंने ऐलान क्यों किया, इसके बारे में उनके मुखालिफ फरीक कुछ और इजहार कर रहे हैं। लेकिन मुझे याद आया कि ऐसी सिचुएशन हमने 2016 में भी देखी थी, फिर उसके बाद भी ये चलती रही। फिल्म फ्लैशबैक्स बहुत से आए जो कि मैं आज के शो में बार बार उसको पुट करूंगी अपने एनालिस्ट के सामने। लेकिन एक बार फिर हम अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर सबको याद है पाकिस्तान की तारीख के 2 मार्च इस महीने में लगे थे। लेकिन इमरान खान साहब क्या कहते रहे, मेरा ख्याल है प्रोग्राम में पहले वो शामिल करेंगे, फिर बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। जिस तरह ये कौम अब खड़ी हो रही है, मैं चैलेंज करता हूँ, आप जो मर्जी कर रही हैं, पुलिस ले आई है, जो मर्जी कर लें, इंसानों का सैलाब आ रहा है, आप नहीं रोक सकते। मैं अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूँ अभी से तैयारी करें, गिरफ्तारियों से आपने बचना है। हम इस्लामाबाद में आके बताएंगे कि अवाम की ताकत क्या होती है, पीपल्स पावर क्या होती है। जेलों में डालो, अगर तुम हाउस अरेस्ट करोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 30,000 पुलिस खड़ी कर ले, 50,000 भी पुलिस खड़ी कर ले। जो यहाँ से रेला आएगा ना, जो सुनामी आएगी, वो पुलिस साथ को बह के लेके जाएगी डी चौक तक। ऐसा लगता है जैसे इमरान खान साहब अब भी यही बातें कर रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब एक बार फिर ऑपोजिशन, तब भी ऑपोजिशन में ही थे, लेकिन 2016 के अक्टूबर के आखिरी दिन थे, कमोबेश यही दिन थे। और हैरत अंगेज़ तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने जो अपने आज़ादी मार्च का आगाज़ किया था वो भी अक्टूबर की इन्हीं तारीखों में आगे पीछे किया था। तो यानी पाकिस्तान मुसलसल जो है वो एक ही दायरे, एक ही उसमें रिंग में चलता जा रहा है, और इसका कोई रिजल्ट हमें निकलता नज़र नहीं आता कि सियासतदान इन बातों से कुछ नहीं सीखते। बहरहाल सियासतदानों की जब सीखने की बात हुई तो नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के ऐलान पे एक ट्वीट की है, और उन्होंने बताया कि ये लॉन्ग मार्च किस मकसद के लिए है। वो ये कह रहे हैं कि ये किसी इनकलाब के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका इनकलाब, इसकी 4 साल हुक्मरानी में अवाम देख चुकी है। दूसरों को चोर कहने वाला इमरान खान खुद फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना और 50 अरब की डकैती के नाकाबिल तरदीद सबूतों के साथ तारीख का सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। अच्छा ठीक है, ये तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं और वो इसका मुद्दा बता रहे हैं लॉन्ग मार्च का क्या है। इमरान खान साहब इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि उनकी ये टेंशन नहीं है। लेकिन राना मुबशर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँ। एक तो लॉन्ग मार्च का आगाज जो है वो बरोज जुमा हो रहा है। पिछले जुमे उनके हवाले से एक फैसला आया और इस जुमे को ये होने जा रहा है। दूसरा, ये लाहौर से शुरू होने जा रहा है, लिबर्टी मार्केट से, लिबर्टी चौक से वो इसका आगाज करेंगे, हकीकी आज़ादी मार्च का फ्रॉम लिबर्टी। अब आप ये कहिए कि वो कहते हैं बैक चैनल राब्ते भी खुले हैं, इसको भी उन्होंने रद्द नहीं किया। सो व्हाट इज द प्लान, और दोनों तरफ ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखें, एक तो इमरान खान साहब का प्लान जो है अभी तक जो मुझे पता है वो ये है कि हो सकता है पीटीआई वाले मुझे जनाब इस पे बहुत तनकीद का निशाना बचाएं, लेकिन कोई बात नहीं। द पॉइंट इज़ कि जो भी आर्टरीज, जो भी रास्ते लीड कर रहे हैं टूवर्ड्स इस्लामाबाद, उनको चोक करना चाहते हैं ये, ठीक है जी, ताकि इस्लामाबाद में अभी ये दाखिल नहीं होना चाहते एज सच, लेकिन जितनी आर्टरीज, जितने रास्ते लीडिंग टूवर्ड्स इस्लामाबाद हैं, उनको ये चोक करना चाहते हैं। यानी कि केपीके की तरफ से जो रास्ते आ रहे हैं, पंजाब की तरफ से जो रास्ते आ रहे हैं, जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, उनको चोक करना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर इनको, क्योंकि कंटेनर से सील कर दिया जाएगा और कर दिया गया है इस्लामाबाद को, तो उस वहाँ तक पहुँचना इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, वो आर्टिकल 245 यानी कि इमरजेंसी जिसको कहते हैं प्रॉबेबली, और वो वहाँ पे उसके लिए बिल्कुल हाजिर हो जाएगी, बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट कर देगी। लेट मी पुट इट दिस वे, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देगी। यानी कि फौज को बुलाया जा सकता है कि जनाब फौज वहाँ पे आ जाए, और इस्लामाबाद की टेरिटरी जो है, जहाँ पे डिप्लोमेट्स भी हैं, जहाँ पे इस्लामाबाद में और लोग भी रहते हैं, तो इस्लामाबाद की टेरिटरी की हद तक
فوج کو جناب بلایا جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے کہ جناب آپ آ کے اس کو اسلام آباد کے ایریا کو کارڈن آف کریں اور تاکہ یہاں پہ امن و امان قائم رہ سکے. لیکن جو راستے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جو لیڈ کریں گے ٹورڈز اسلام آباد, ان کو چوک کرنے کی کوشش کی جائے گی. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جناب گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا, شروع ہو جائے گا یعنی کہ, اور گرفتاریاں جو ہے جیسے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا جب عمران خان آئے تھے مارچ کرنے کے لیے, تو جو سپورٹر تھا, جو ووٹر تھا, جو عورتیں تھیں, جو بچے تھے, انہوں نے جناب شیلنگ بھی کھائی ڈی چوک میں, انہوں نے مارے بھی کھائی, لیکن وہ ڈی چوک میں پہنچ گئے. لیکن وہاں پہ جتنے لیڈران تھے, جو لیڈرز تھے پی ٹی آئی کے, میجورٹی آف دیم ور ایبسنٹ, دے فیل ٹو ریچ دا اسپاٹ. ڈی چوک نہیں پہنچ سکے. کوئی اپنی ویڈیوز بنا کے بھیج رہا تھا, جی میں الماری میں چھپیا ہوا, کوئی کہہ رہا تھا جناب میرے گھر میں چھاپے پڑ رہے ہیں. سو ظاہر ہے when you are like going for a sort of a march, تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جناب پولیس آ کے آپ کو کہے گی جناب کہ یہ ہم آپ کو اولیو ٹری دے رہے ہیں, یا ہم آپ کو یہاں پہ کوئی چیز ایسی دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ مہربانی کر کے آپ کو پھولوں کو ہار پہنا رہے ہیں کہ تسی ساڈے نال چلو. That is not going to happen. They are going to give them a tough time. The government is going to give them a tough time. The federal government is going to give them a tough time. But یہاں پہ ایک ریلیف ہے اس وقت کے مارچ میں, اس وقت کے لانگ مارچ میں, کہ جو پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے, پنجاب کی گورنمنٹ میں انہیں تھوڑا سا سائے آف ریلیف ملے گا. وہ ڈنڈا سوٹا جو پہلے پنجاب میں ہوا تھا پی ٹی آئی کے ورکرز پہ, سپورٹرز پہ, وہ نہیں ہوگا. لیکن راستے چوک کرنے کی یہ کوشش کریں گے, وہاں پہ چوک ہوگا. لیکن ایک چیز بالکل ذہن میں رکھیں, بیک ڈور ڈپلومیسی کی آپ نے بات کی, یس بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, وہ ورلڈ وارز میں بھی چلتی رہی ہے, آج بھی چل رہی ہے. لیکن پلیز میں کل بھی ریکویسٹ کرتا رہا پولیٹیشین سے, آج بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں پولیٹیشین سے کہ یہ جو تھرڈ راؤنڈ ہونا ہے, جو تھرڈ راؤنڈ شروع ہونا ہے ٹاکس کا, کیونکہ سیکنڈ راؤنڈ میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا, تھرڈ راؤنڈ آف ٹاکس بٹوین دا پی ڈی ایم اینڈ پی ٹی آئی والاز, ان میں اگر رزلٹ نہیں نکلے گا اور اگر باقی صوبوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے تو پھر اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن جس چیز کی آپ نشاندہی کر رہی ہیں عائشہ کہ جناب اکتوبر میں ہی مارشل لا لگتے رہے ہیں. تو اگر یہاں پہ مارشل لا لگ جائے اور جو یہاں پہ پولیٹیشنز ہیں کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکیں یا پولیٹیشنز اپنے مسائل کا حل نہ نکال سکیں, تو پھر پنڈی والوں سے گلہ مت کریں. گلا مت کریں. تو اطہر آپ ہی کی طرف آتی ہوں, ان گلوں کا جواب تو آپ بڑا اچھا دے سکتے ہیں. تھرڈ راؤنڈ کی بات انہوں نے کی رانا صاحب نے, تو تھرڈ راؤنڈ, تھرڈ پارٹی, تھرڈ امپائر پاکستانی سیاست میں ہمیشہ ہی بہت اہم رہے ہیں. کس کا کاؤنٹ ڈاؤن آپ سمجھتے ہیں اب شروع ہو چکا ہے اس اعلان کے بعد؟ دیکھیں آبویسلی خان صاحب کافی عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ ایک دم سے انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے کہ جناب میں لانگ مارچ لے کے آ رہا ہوں. تیاری کر رہے ہیں, بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ میں قوم کو تیار کر رہا ہوں. انہوں نے تقریباً 60 کے قریب جلسے کیے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس دفعہ جو ان کا لانگ مارچ ہوگا ماضی کی نسبت تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. ایک جس طرف رانا صاحب نے بھی جس طرف اشارہ کیا, ذکر کیا کہ پنجاب میں بھی ان کی اپنی حکومت ہے, کے پی کے میں بھی ان کی اپنی حکومت ہے, اس دفعہ اس طرح چھاپے بھی نہیں پڑیں گے. تو کاؤنٹ ڈاؤن اب یہ اس وقت تو کہنا قبل از وقت ہوگا ٹو بی آنےسٹ کہ کس کا شروع ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت حکومت پریشر نہ فیل کر رہی ہو. جو بڑی امپورٹنٹ چیز رانا صاحب نے جس کی طرف الوڈ کیا, ذکر کیا اس کا, بلکہ کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. اب مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے یا اس میں دوبارہ کوئی جان ڈالنے کے لیے یہ اس کے لیے بھی ایک طرح سے کام آ سکتا ہے لانگ مارچ. جب خان صاحب بندے لوگ لے کے آ رہے ہوں گے اسلام آباد کی طرف, جہاں پہ خدشہ ہوگا کہ وہ آرٹریز بھی آ کے چوک کر دیں گے, کیپٹل کے اندر حکومت محصور ہو کے رہ جائے گی, آپ کے اسلام آباد کا جو ایئرپورٹ ہے وہ بھی کٹ جائے گا آپ سے. تو پھر میرے خیال میں اس کے بعد جو مذاکرات ہوں گے یا اس خدشے کے تحت جو مذاکرات ہوں گے شاید دونوں سائڈیں اس کو زیادہ سیریسلی لیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک راؤنڈ اور ہوگا مذاکرات کا, اور اسی وجہ سے خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالا جائے. باقی اگر کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, اس قسم کی کوئی سچویشن ہوتی ہے جس طرف آپ نے اکتوبر کا ذکر کیا, اس میں سب سے بڑے جو لوزر ہوں گے وہ خان صاحب ہوں گے. اس حکومت کی تو خواہش ہوگی کہ ہمیں سیاسی شہید بنا دیا جائے, لیکن خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, انتخابات اب ہوں یا 4 مہینے بعد ہوں. تو اگر ان کو 4 مہینے کے بعد کی بھی ڈیٹ مل جائے تو میرے خیال میں وہ اس پہ کانٹینٹ ہوں گے, اور یہ پاکستان
پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہوگی, بڑی کامیابی, کیونکہ اس گورنمنٹ کا ارادہ تو اکتوبر تک ہے, اگلے سال اکتوبر تک الیکشن کرانے کا. سیاسی شہید ہونے کی بات ہوئی. نسیم صاحب, 25 مئی جب عمران خان صاحب لانگ مارچ اناؤنس کر چکے تھے تو تب ایسی خبریں آئی تھیں, اور ظاہر ہے یہ تصدیق شدہ بھی ہیں کہ پی ڈی ایم نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا. نواز شریف فیصلہ کر چکے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی حکومت جس کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں, اور اسپیچ بھی شہباز شریف صاحب کی ریڈی ہو گئی تھی. سو یو تھنک کہ ابھی وہ جو تب نہیں ہو سکا وہ اب ہو جائے, یہ حکومت خود ہی چھوڑ دے آفس؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ آپ نے جس بات کا حوالہ دیا ہے, میں اس وقت لندن میں موجود تھا جب شہباز شریف صاحب فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بننے کے بعد اپنی کابینہ کو لے کے نواز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے. تو اس وقت نواز شریف صاحب بھی بالکل اس بات سے خوش نہیں تھے کہ آپ فوری طور پہ حکومت چھوڑیں اور الیکشن کروائیں, کیونکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا سب کو پتا تھا آپ کو حکومت مل رہی ہے. لیکن جب حکومت ملی ہے 10 اپریل کو میاں محمد نواز شریف کو, تو جتنا ریئیکشن آیا ہے وہ نواز لیگ کے خلاف آیا تھا, نون لیگ کے خلاف آیا تھا. اس لیے یہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور بالکل انہوں نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا. لیکن جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ آپ شام تک حکومت چھوڑ دیں, تب نواز شریف صاحب نے اس بات کو اپنا ٹرن اوور کیا اور انہوں نے کہا ہم حکومت نہیں چھوڑیں گے. اب تو وہ بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ایک عمران خان صاحب کی تھریٹ ہے, اپوزیشن کی طرف سے تھریٹ ہے, تو وہ بالکل حکومت اس وقت نہیں چھوڑیں گے, بلکہ ان کے تھوڑے سے پیر جمنا شروع ہو گئے. جیسے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں, تھوڑا سا انہوں نے ڈالر کو سٹیبل کیا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی بہت بڑا لون مل گیا, جس کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے بڑھ گئے. تو اب یہ کوشش کریں گے کہ کسی اچھے نہج پہ جا کے جو ہے وہ حکومت کا چھوڑا جائے. جیسے شہباز شریف صاحب نے آج ایک بڑا اچھا جیسچر دیا سعودی عربیہ میں, کہ جو لوگ وہ نعرہ بازی مدینہ کی مسجد میں جنہوں نے کی تھی, ان کی ریکویسٹ کی بادشاہ سے, انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے, تو انہوں نے ان کو رہا کر دیا. تو اپنا وہ امپریشن بھی اچھا بنانے کا کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ کوشش کریں گے کہ معاشی حالات ملک کے بہتر ہو جائیں. لیکن دوسری طرف سے جس طرح بھی مذاکرات کی بات ہو رہی تھی, تو مذاکرات ہمیشہ برابری کے لیول پہ ہوتے ہیں, تب تو کچھ نتیجہ آنے کی امید ہوتی ہے. لیکن جب کوئی حکومت میں ہے, دوسرا اپوزیشن میں ہے, تو حکومت کا اپر ہینڈ ہے. میرے خیال سے اسی وجہ سے عمران خان صاحب پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ میں اتنا پریشر بلڈ اپ کر دوں کہ جب یہ دوبارہ, جس کا رانا مبشر صاحب نے ذکر کیا کہ تیسرے راؤنڈ سے پہلے وہ حکومت پہ اتنا پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ وہ برابری کی سطح پہ آ جائے. اور جب برابری کی سطح پہ آ کے مذاکرات ہوں گے تو وہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اپنا نومبر میں یا دسمبر میں نگران گورنمنٹ آ جائے, اس کے 90 دن بعد جو ہے وہ الیکشن ہو جائے. تو مارچ اپریل میں میرے خیال سے پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے کہ فوری طور پہ تو نہیں, لیکن کم از کم مارچ اپریل تک الیکشن ہو جانے چاہیے, تاکہ جس کے پاس بھی اکثریت آئے وہ آرام سے حکومت کرے. ملک میں انسرٹنٹی ختم ہو جائے گی, انسٹیبلٹی ختم ہو جائے گی, اور باہر سے جو انویسٹمنٹ آنی ہے یا آپ نے جو مزید معاہدے کرنے ہیں وہ کم از کم بہتر روش کے اوپر چل سکتے ہیں. تو میرے خیال سے عمران خان صاحب اس لانگ مارچ میں ڈیفرنٹلی ان کی اپروچ ہے, کیونکہ بڑے وہ سلو اینڈ سٹیڈلی, آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب 14 اگست کو یہ نکلے تھے تو یہ اڑتے ہوئے سمجھے کہ اسلام آباد پہنچ گئے تھے. اس وقت تو سیاسی کزن ساتھ تھے نا, اب تو اکیلے چلے ہیں. ہاں, ابھی ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ سلو اینڈ اسٹیڈلی چلیں گے, کیونکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, ان کو حکومتوں کی طرف سے سپورٹ ملے گی. اور اس کے بعد یہ 4 نومبر کو جب اسلام آباد پہنچیں گے تو پھر میرے خیال سے ایک حلہ آئے گا جو آزاد کشمیر سے بھی آئے گا, گلگت بلتستان سے بھی آئے گا, کے پی کے سے بھی آئے گا, اور یہاں کا سارا جلوس شامل ہوگا. تو میرے خیال سے اس دفعہ عمران خان صاحب ایک بڑی اسٹرینتھ شو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بڑی اسٹرینتھ شو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن فیکٹرز ماضی کی نسبت خاص سے مختلف ہے. راجہ صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ, پریشر کی بات کی گئی یہاں کہ حکومت یقیناً پریشر میں ہوگی, کیا صرف حکومتی دباؤ میں ہوگی یا جو ہمارے ملک کے دیگر پلرز ہیں وہ بھی اس ہیٹ کو, اس حدت کو محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے, یہ بڑی ایک ڈیفرنٹ قسم کی مارچ ہمیں اس دفعہ نظر آئے گی. یہ کوئی 2 پولیٹیکل پارٹیز یا گورنمنٹ اور اپوزیشن کا آپس میں کرسی کا جھگڑا شاید نظر نہیں آئے گا. اس دفعہ جو پریشر آئے گا, چاہے حکومت ہو یا جو دوسرے پلرز کی بات کر رہی ہیں, ان پہ پریشر آئے گا ملک کی عوام کا. ان پہ پریشر آئے گا جو کوسچنز ریز کیے جا رہے ہیں. ان پہ پریشر آئے گا کہ یہ جو آپریشن ریجیم چینج تھا یہ کیا ہوا اور اس کا ریزلٹ کیا آیا, اور الٹیمیٹلی ملک کس طرف جا رہا ہے. کیا ہم کوئی سولوشنز ڈھونڈ پا رہے ہیں یا ہم مزید برتری کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اتنے سارے پریشرز آئیں گے
کہ جو کہ پھر عوامی پریشر ہوگا. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جی آپ نے چوک کر دینی ہے اور آپ نے آ کے کہنا ہے کہ جی ہم نے رہنا ہے. یہاں پہ کچھ وائٹل قسم کے جو میں سمجھتا ہوں اب ٹائم ہے کہ ایشوز نے ڈیسائیڈ ہونا ہے. عوام جو نیریٹو لے کے آ رہی ہے, کیونکہ یہ اصل جنگ نیریٹوز کی ہے, اور دوسری طرف سے کیا نیریٹو آئے گا. اب وہاں پہ نیریٹو اگر آئے گا کہ جی عمران خان توشہ خانہ میں چوری کرتے ہیں, یا وہاں سے نیریٹو آئے گا کہ جناب یہ تو کوئی چور یا کوئی کرسی کے لیے آ رہے ہیں, تو ڈفرنس از کہ ایک طرف بڑا مضبوط نیریٹو ہے, دوسری طرف بڑا کمزور نیریٹو ہے. تو اس کے بیچ میں جو دوسرے پلرز ہیں انہوں نے جو سب سے بڑی چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا الٹیمیٹ نقصان نہ حکومت کو ہو رہا ہے, نہ اس کا نقصان کوئی اپوزیشن کو ہو رہا ہے, اس کا نقصان ایز اے ہول اس ملک کی کو ہو رہا ہے. اس کا نقصان آنے والے دنوں میں پاکستان کو جو سین مائنڈز ہیں ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ جناب یہ کس ڈائریکشن میں, اور ہمارا دشمن جو کرنا چاہ رہا ہے بیرون ملک میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ ہمارے ملک میں کیا واقعی 5th جنریشن وارفیئر کی طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے. تو دس از اے ہائیلی سینسٹیو, یہ کوئی پولیٹیکل مجھے نہیں نظر آ رہی کہ مارچ ہوگی یا کوئی پولیٹیکل موومنٹ ہوگی. اس میں بہت امپورٹنٹ ایشوز آپ کو نظر آئیں گے, اور اس میں جو پلرز ہیں چاہے عدلیہ ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کو بڑی سیریس تھاٹ دینی پڑے گی, کیونکہ اس کے ریپرکشنز جو ان سے ہیں وہ آرڈینری ریپرکشنز نہیں ہوں گے کہ اس میں جناب آنسو گیس یا یہ, کیونکہ اس میں آپ کا پورا ملک اس وقت انوالو ہے, اس میں آپ کے پورے ملک کے ادارے, لوگ, انسٹیٹیوشنز انوالو ہیں, حکومتیں انوالو ہیں, بیرونی اس میں طاقتیں اپنا راستہ ڈھونڈ رہی ہیں. تو دس سیمز کہ یہ ایک بڑی ڈیسائسو مارچ ہے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جو یہ مارچ ہے خون خرابے کی طرف نہ جائے اور سینیٹی پرویل کرے, اور ہم الٹیمیٹلی جو گول ہے, الٹیمیٹلی جو سولوشن ہے وہ عوام کو اگر اعتبار کر لیا جاتا ہے اور عوام کو کہا جاتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ ہی ڈیسائیڈ کریں, تو یہی نتیجہ نکلے گا ہمیں نظر آ رہا ہے, اینڈ وی ول ہیڈ ٹورڈز این ارلی الیکشن. اچھا, خون خرابہ نہ ہو یہ تو سبھی توقع کر رہے ہیں, لیکن ایسے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بات شروع ہوتی ہے تو ختم اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. رانا صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو لانگ مارچ کا اعلان عمران خان صاحب نے کر دیا, اب یہ کم از کم اس رسہ کشی کا فائنل راؤنڈ ہوگا جو تحریک عدم اعتماد کے بعد سے جاری ہے, ایگری؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن دیکھیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس سے. میں جو پریشر ٹیکٹکس تو ڈیفینیٹلی ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن جہاں پہ اگر یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے, پلیز اس چیز کو ذرا بڑا غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے تو آپ یقین مانیں کہ جو لوگ کرتا دھرتا ہے, میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, جو لوگ کرتا دھرتا ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے, اور اگر انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی جگہ, تو اس کو بڑے سیریسلی لیا جائے گا اور اس کو بڑا سیریسلی ہینڈل بھی کیا جائے گا. تو یہ ذرا ذہن میں ضرور رکھ لیں, اور اس کو جب سیریسلی ہینڈل کیا جائے گا اور سیریسلی لیا جائے گا کرتا دھرتا جو ہے ان کی طرف سے, تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی دین اٹ کین گو ایدر ویز, کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں, کسی بھی طرح شیپ اپ ہو سکتی ہیں چیزیں, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں. کیونکہ تیسرا راؤنڈ جو ہے اس میں پلیز 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 سارے پولیٹیشین بیٹھ جائیں, سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور حل نکال لیں, اور اگر حل نکل آتا ہے تو بہت اچھا ہے, نہیں تو پھر کسی سے کوئی گلہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سیکنڈلی پلیز یہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ ٹھیک ہے الیکشن پہلے ہو جائے بعد میں ہو جائے, ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تب بھی ٹھیک ہے. جو سٹینس ہے گورنمنٹ کا کہ جناب ہماری اسمبلیز کا ٹینیور پورا ہونا چاہیے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. عمران خان کا سٹینس اس لیے ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی, چلو کیسے زیادتی ہوئی ہمیں نہیں پتا کیسے زیادتی ہوئی, لیکن کانسٹیٹیوشنلی اگر دیکھا جائے
تو نو کانفیڈنس آئی تھی, نو کانفیڈنس کے تحت وہ گھر گیا تھا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گھر گئی تھی, تو اس میں کسی نے کوئی زور زبردستی ڈنڈا سوٹا نہیں کیا تھا. جس چیز کا ذکر کرتے ہیں خان صاحب کہ جناب سندھ ہاؤس میں یہ ہوا وہ ہوا, بندے خریدے گئے, تو کوئی دیکھے نا آج کل تو یہاں پہ کوئی چھینک مارتا ہے تو جناب ویڈیو باہر آ جاتی ہے. تو کوئی جو لینے دینے کا کام تھا, جو یا 20 بندے جو پی ٹی آئی کے ٹوٹے تھے, اگر سپوزڈلی انہوں نے پیسے لیے بھی تھے تو اس کی کوئی نہ کوئی ویڈیو تو سامنے آنی چاہیے نا, کوئی نہ کوئی چیز تو سامنے آنی چاہیے بلیک اینڈ وائٹ میں کہ جناب انہوں نے پیسے لیے تھے. تو وہ اگر نہیں, وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے موجود, تو پھر وہ سٹیس جو ہے وہ فزل آؤٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں آج بھی وہ جو 20 لوگ گئے تھے, اگر عمران خان صاحب اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوتے, اگر عمران خان اسمبلی نہ چھوڑتے, تو 20 لوگوں میں سے آپ یقین مانیں میں ان 20 میں سے 13 لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں. وہ 13 لوگ جو ہے آج بھی واپس آنے کے لیے تیار ہے پی ٹی آئی کے اندر, جی, کیونکہ ان کو جس طریقے سے توقعات تھی, جس طریقے سے وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو پی ڈی ایم والے ہینڈل کریں گے یا ان کو فیورز ایکسٹینڈ کریں گے, وہ نہیں ملی ان کو. ہاں عمران خان کے پاس اگر وہ واپس آ جاتے, عمران خان اگر تھوڑا سا زور لگاتے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے, تو ہو سکتا ہے پاسبلٹیز ہوتی کہ جناب یہی سٹنگ گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی, اس کے خلاف عمران خان نو کانفیڈنس لے کے آ جاتے, اس گورنمنٹ کو گھر بھیج دیتے. سو ایک پولیٹیکل سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا. تو آپ نے ایک دروازہ بند کر دیا, اب آپ روڈز پہ نکل آئے, لیکن یقین مانے یہ جو پتا ہے نا یہ آخری پتا ہے. اگر اس پتے میں یہ جو پتا عمران خان صاحب نے شو کیا ہے لانگ مارچ کا, اگر اس میں ذرا سی بھی ناکامی ہو گئی, کسی بھی سٹیج پر ناکامی ہو گئی, کیونکہ کزن تو آپ نے جن کزن کا ذکر کیا وہ کزن تو کینیڈا بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہی کزن اور وہ یہی عمران خان صاحب آخرکار گئے جی ایچ کیو ہی تھے, اور جی ایچ کیو میں جناب وہاں پہ راحیل شریف صاحب کے پاس ہی بیٹھے تھے, اور فجر کی نماز کے بعد اٹھ کے آئے تھے وہاں سے, تو وہ حل تو ادھر ہی نکلا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا راحیل شریف صاحب کو کہ ساڈا کوئی وچلا راستہ کٹ دیو, تو آپ نے راستہ الٹیمیٹلی ادھر ہی نکالنا ہے اگر, یا ادھر سے ہی نکلنا ہے اگر آپ کا راستہ, تو پھر سڑکوں پہ ایسی سچویشن مت کریٹ کر دیں کہ کل یہاں پہ تھرو آؤٹ, یعنی ابھی تو اسلام آباد میں ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ نہ ہو باقی صوبوں میں بھی ایمرجنسیاں گورنرز کے تھرو لگنا شروع ہو جائیں, اور جناب گورنرز جو ہے وہ باقی صوبوں میں بھی لگا دیں ایمرجنسیز, تو پھر آپ کدھر جائیں گے, پھر آپ کس کو راستہ دے رہے ہیں, پھر آپ اسی چیز کو راستہ دے رہے ہیں کہ پولیٹیشین جو ہے ناکام ہو گئے, اور پھر وہ راستہ خود اپنا بنا کے تیسری فورس اگر آ جائے تو پھر آپ کس کو الزام دیں گے. خوفناک ممکنات ہیں یہ سارے. یو آر ویری رائٹ, ویری رائٹ. ہاں بالکل بالکل, یہ جو آپ کے پیش نظر ہے یہ ہمارے ملک کے ایک بڑے سیاستدان کے پیش نظر کیوں نہیں ہوگا. وہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ ہم انتشار نہیں کریں گے, انتشار کوئی اور کرے گا. کوشچن یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کا ٹارگٹ کچھ اور ہے. آپ بتائیں عمران خان صاحب کیا نعرہ لے کر چل رہے ہیں, حقیقی آزادی کا نعرہ لے کر چل رہے ہیں, کس سے, آزادی اس حکومت سے یا کسی اور سے؟ نواز شریف صاحب تو کسی اور سے بات کر رہے ہیں. اور دوسرا, اتنے ناکام تجربات کے بعد لانگ مارچ کے اب کی بار کیا امید ہے انہیں کہ وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے؟ کتنے شور ہیں وہ؟ اچھا دیکھیں, یہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو امید ہے. میرے بھائی نسیم صدیقی صاحب جو ہے نا وہ روز حکومت کو جما کے جاتے ہیں یہاں سے. وہ کہتے ہیں اب ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت جو ہے مزید جم گئی ہے. پر میں نسیم صاحب کو بتاؤں گا, جب آپ نے اگر کبھی دہی جمایا ہو نا تو پہلے چند گھنٹوں کے اندر وہ جم جاتا ہے. اگر وہ پہلے چند گھنٹوں کے اندر نہ جمے نا تو پھر 15 دن بھی آپ اس کو رکھیں وہ دہی نہیں جمتا. تو اس حکومت کا بھی وہی حساب ہے, کیونکہ اس کی دیکھیں لسی کی دکان تو نہیں کھول لی. میں نے وہ آپ نے جو اس وقت قوم کے دماغ کی لسی بنائی ہوئی ہے کہ روز حکومت کو جماتے ہیں, تو ضروری تھا کہ میں قوم کو سمجھاؤں کہ اس وقت ایشو کیا ہے, آسان اور سادہ الفاظ میں. اچھا, گوالوں کی دکان لگ رہی ہے یہ نسیم صاحب کی جی. اچھا, اس میں ایشو یہ ہے عائشہ, ایشو یہ ہے کہ اس حکومت کی جو آئینی پوزیشن ہے نا وہ بڑی کمزور ہے. میاں صاحب کے زمانے میں خان صاحب نے 120 دن 24 دن جو دھرنا دیا تھا, میاں صاحب کی حکومت ووٹ کے نتیجے میں آئی تھی.
اس کی ایک لیجیٹیمیسی تھی, کسی کو کوئی پسند کرے یا نہ پسند کرے. یہ حکومت جس طریقے سے آئی ہے, اس وقت جو نظام ہے, جو لوگ اکٹھے ہوئے, کیا اس وقت حکومت ایسی تھی؟ اس وقت جو اپوزیشن تھی وہ آدھی اپوزیشن دوسری طرف کھڑی تھی, مطلب جو پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں, آلدو وہ حکومت میں نہیں تھے پر وہ پھر بھی کہہ رہے تھے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. اس وقت تو وہ ساری جماعتیں حکومت میں ملی ہوئی ہیں, اور حکومت کی لیجیٹیمیسی, جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بار بار سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ لوگوں کو جس طرح توڑا گیا, جس طرح سندھ ہاؤس میں ہوا, راجہ ریاض آپ کے آفیشیل اپوزیشن لیڈر ہیں, تو یہ وہ امید ہے کہ خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ حکومت جتنی مرضی دیر رہے یہ کبھی بھی آئینی طور پہ جم نہیں سکتی, جتنا مرضی میرا بھائی نسیم صدیقی صاحب کوشش کر لیں. تو اسی وجہ سے خان صاحب جو ہے وہ پریشر ڈال رہے ہیں. اچھا, لیکن اتنے شور کیوں ہیں, کس بل بوتے پہ اتنے شور ہیں عمران خان صاحب, اور ابھی تک انہوں نے اتنا اس کو پرولونگ کیوں کیا؟ آتر دیکھیں, ایک تو آبویسلی ماضی سے بھی وہ سیکھ رہے ہیں, وہ قوم کو تیار کرنا چاہتے تھے. جس طریقے سے انہوں نے اپنا مقدمہ لڑا, آپ ان کو فیشسٹ کہیں, آپ ان کو غیر جمہوری سوچ والا کہیں, لیکن گزشتہ 6 مہینے کے دوران ہر روز انہوں نے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی, کوئی نہ کوئی جمہوری ایکٹیویٹی کی, عوام کے سامنے بار بار گئے, اور اسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ چارجڈ ہے. اور یہاں پہ دیکھیں نا, اگر ان کو الٹیمیٹ کامیابی نہ بھی ملی, ہم لیٹس سے کہ جی سال کے بعد انتخابات میں جاتے ہیں, کیا اس وقت کوئی اور سیاسی جماعت, اس کا سپورٹر اور ووٹر اس حد تک تیار ہے جس حد تک خان صاحب کی جماعت تیار ہے؟ تو میرے خیال میں الٹیمیٹلی سیاسی فائدہ ہوگا ان کو. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نے اچانک یہ اعلان لانگ مارچ کا کیوں کیا؟ کیونکہ عظمہ بخاری صاحبہ تو اسے ریلیٹ کر رہی ہیں, سورج گرہن جیسے ختم ہوا, عمران خان صاحب اچانک آئے اور لانگ مارچ کی تاریخ دے گئے. انہوں نے جمعرات جمعے کا انتظار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. دیکھیں, ان کی مرضی, وہ دیوالی سے بھی اس کو ریلیٹ کر سکتی تھی کہ جب دیوالی آئی تو پٹاخے چلے تو دیوالی پہ تو وہ کیک کاٹ رہے تھے. میں کیا کر وہ میری عظما ویسے بھی میری بڑی بہن ہے, تو میں جو ہے نا ان کی مرضی ہے, وہ کسی چیز سے بھی ریلیٹ. اچھا, یہ ویسے اسلام آباد میں نا بہن بھائی چارہ بہت ہے. جی جی, یہ میں بہت دیکھتی ہوں, ویسے جو بھی وہاں بیٹھتا ہے نا وہ بہن بھائی چارہ بہت کرتا ہے. لیکن لاہور میں بھی نسیم صاحب ابھی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے تب جو کیا تھا وہ ایک منتخب حکومت کے خلاف کیا تھا. عمران خان صاحب نے تب بھی غلط کیا تھا. عمران خان صاحب کب اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ماضی میں وہ جس پلان کا حصہ رہے وہ ان کی غلطی تھی؟ اب بے اختیاری کا تو وہ اعتراف کر چکے ہیں. اچھا, پچھلے دنوں اپنا عطر کاظمی کو میری آہیں سنائی دے رہی تھی, لیکن آج مجھے عطر کاظمی کی سسکیاں سنائی دی ہیں. اگر انہوں نے دہی کا ذکر کیا تو ان کو پتا ہوگا کہ پنجاب میں جو دہی جمانا ہوتا ہے نا اس کا کہتے ہیں جھاگ لگانا. اگر جھاگ چنگا لگا ہوا ہے نا, پھر عمران خان بھی حکومت سے آ جاتا ہے, تو جنہوں نے چاگ لا کے لے کے آئے نا پی ڈی ایم والوں کو, تو ان کا بھی دہی تو جمع ہی ہوا. نہیں, پی ڈی ایم نے اپنے طور پہ کوشش کی نسیم صاحب, ایسے تو نہ کہ انہیں کتنے مہینے لگ گئے جو توڑ میں. جو ہیلپ کرنے والے نیوٹرل تھے وہ. جی جی, میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. ایک تو جب ہم اداروں کو بیچ میں لے کے آتے ہیں نا, دیکھیں جب سیلاب آتا ہے سول ادارے کہیں نظر نہیں آتے, آپ کو پاک فوج نظر آتی ہے. سیلاب آ جائے, کوئی بھی کلائمیٹی آ جائے, اور پھر اگر آپ نے پولیٹیکل کلائمیٹی میں بھی انہی کو انوائٹ کرنا, آپ یہی سوچنا ہے کہ یہی آ کے فیصلے کریں, تو پھر آپ اپنا تو کردار چھوڑ دینا. دوسری بات یہ ہے کہ رانا مبشر صاحب نے بالکل صحیح بات کی. دیکھیں, سازشیں ہوتی ہیں اس ملک میں, کب نہیں ہوئی. محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, سب پتہ چلا کدھر سے پیسے آئے تھے, کس نے سازش کی تھی, لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے اس سازش کا مقابلہ کیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کو کامیابی ملی. تو بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے پارلیمنٹ کی, آپ نے اگر وزیر اعظم بننا ہے تو آپ کو کم از کم پارلیمنٹ میں ٹھہرنا پڑے گا. آپ تو وزیر اعظم بن کے بھی پارلیمنٹ میں نہیں آتے, تو پہلے تو پارلیمنٹ کی جو ہے نا وہ قدر ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں عوام ووٹ دے کے اپنے نمائندوں کو, تمام نمائندوں کو بھیجتی ہے کہ وہ عوام کی نمائندگی کرے, اور وہاں جا کے آپ دوسرے کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اگر عمران خان صاحب پولیٹیکلی پارلیمنٹ میں اپنی جنگ لڑتے تو اس کے 2 فائدے تھے. ایک تو یہ فائدہ تھا کہ یہ جو جلسے جلوس, لانگ مارچ, دھرنوں سے جو ہماری اکانومی کو مزید نقصان پہنچتا ہے, ایک تو یہ نہ پہنچتا. دوسرا یہ تھا کہ جس طرح رانا مبشر صاحب نے کہا کہ 13 لوگ تو پی ٹی آئی میں واپس آنے پہ تیار ہیں, لیکن 63A کی جب تشریح آ گئی ہے تو میرے خیال سے 20 کے 20 کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے, جس طرح پنجاب اسمبلی میں ہوا. اسی طرح قومی اسمبلی میں ان کے 20 انٹیکٹ رہتے, اور جو 2 کی برتری حاصل ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کو, آپ کسی کو بھی ٹیم کر سکتے تھے. متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اپنا اس وقت وہ ناراض ہے, آپ باپ پارٹی ہے وہ ناراض ہے, کسی کو بھی پولیٹیکل آپ بھی تھوڑی سازش کر لیتے اور اپنی حکومت دوبارہ بنا لیتے. تو میرے خیال سے یہ راستہ بہتر تھا. اس وقت جس طرح سے جلوس نکلیں گے شہروں میں, آپ دیکھیں کہ کاروبار بند ہوں گے, لوگوں کی آمد و رفت کے لیے کافی مسائل پیدا ہوں گے, تو پاکستان موجودہ حالات میں
ان تمام چیزوں کا متحمل میرے خیال سے نہیں ہو سکتا. ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور نواز شریف صاحب نے بھی مجھے کیوں نکالا کا ایک جی ٹی روڈ سے ہی لانگ مارچ کیا تھا اور وہ پھر ختم ہوا, اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا, کچھ نہ نکلا. راجہ صاحب, آپ اس مارچ کو بھی ویسا ہی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب بھی انٹرنلی تو وہی نعرہ ہے نا, بٹوین دا لائنز, کہ مجھے کیوں نکالا. دیکھیے, یہ نعرہ ہم اس طریقے سے سمجھتے کہ اگر تو وہ آپ کا سائفر نہ آیا ہوتا, اگر تو آپ کے پاس ایسی شواہد نہ ہوتے کہ یہاں پہ جو 13 جماعتیں ہیں جو 180 ڈگریز ہیں وہ ساری ود ان اے فورٹ نائٹ وہ بیٹھتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں, تب تو یہ باتیں ہمیں سمجھ آتی. لیکن اب جو بات وسیم صاحب نے کی کہ جی وہ اسمبلی میں بیٹھتے اور اسمبلی سے وہ اسی طریقے سے دوبارہ چلتے. دیکھیے, جب عمران خان کی حکومت فارغ ہوئی, ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, تو عوام خود سے باہر نکلی. ہم اس وقت صرف دیکھ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں اور سیاستدانوں کا یہ کوئی ملک ہے, وہاں پہ عوام نے ایک چیز جو نظر آئی اس کو کہ جناب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ اپروو نہیں کر رہے, اور اپروو نہیں کر رہے, اینڈ دس فیلٹ کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ درست نہیں ہے. ان کو نظر آیا اور ان کو سمجھ آیا کہ چلیں یہ سب کچھ ہوا تو اس کا نتیجہ نکلا کہ ود ان, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ون فائن مارننگ یو گیٹ اپ, اور آپ کو نظر آتا ہے کہ کل تک جو سب کچھ جس کے بارے میں یہ تھا کہ جناب کیسز ہیں اور ان کے بلینز آف ڈالرز کے, چاہے وہ منی لانڈرنگ کے ہیں, چاہے وہ زرداری صاحب کے ہیں, چاہے کسی اور کے ہیں, تو وہ تمام چیزیں ختم ہوتے ہوئے لوگوں کو نظر آئی تو فرسٹریشن ہوئی. اب جو سٹیٹس کو مانگنا چاہتے ہیں عمران, اگر پارلیمنٹ میں آتے تو یہ وہی سٹیٹس کو کی سیاست ہوتی کہ جناب بس نمبر گیمز ہونی چاہیے, اور کسی نہ کسی طریقے سے جو غلطی انہوں نے کی 2018 کے الیکشنز میں, جو اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے کمزور حکومت نہیں لینی چاہیے تھی, تو وہ پارلیمنٹ میں رہتے 2-4 اور پورا 1.5 سال ان نمبروں کی گیمز میں رہ جاتا, اور ملک, ہم اور آپ اور عوام صرف ان کے یہ اسمبلی کے ڈرامہ دیکھتے رہتے, اور کوئی جو اسمبلی نے کرنا تھا وہ کیا کرتی کہ جی آج نیب کا بل پاس ہو رہا ہے, آج قوانین ختم ہو رہے ہیں, آج ووٹرز کو یہ کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ کچھ فنڈامنٹل ایشوز ہیں کہ جس نے پھر عمران خان کو تقویت دی کہ نہیں, اب سٹیٹس کو سے باہر نکلیے اور نکلیں کہ آپ کچھ نیریٹو بلڈ کریں کہ عوام کو اس چیز کی اب جو نقصانات ہیں اس سے آگاہ کرنا شروع کیا. اور اس نے ایک وہ جو ہے نا کرکٹر تو وہ ہے ہی, ایک کوچ کی طرح اس نے ڈیلی آ کے ٹریننگ شروع کی لوگوں کی, عوام کی. یہ جو 60 جلسے ہوئے اس میں پالیٹکس نہیں سکھائی, اس نے کچھ بیسک ایشوز بتائے لوگوں کو, اور یہ وہ ایشوز ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے تو تھے لیکن ہمیں اس کی ڈائریکشن کے لیے کوئی سامنے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اب عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو پوری لانگ مارچ ہے یہ عمران خان اکیلا نہیں کر رہا, یہ لانگ مارچ ہو رہی ہے عوام کی طرف سے. آپ یقین کیجئے کہ ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ جی عوام عمران خان صاحب کیوں آ رہے ہیں. کل تک میڈیا پہ, پرسوں تک جب اعلان نہیں ہوا تھا تو یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ عوام بڑی بضد ہے کہ فوراً سے پیشتر لانگ مارچ ہونا چاہیے. عوام کو کوئی شوق نہیں ہے کہ کوئی منسٹرز دوسرے آئیں, عوام کو توقع لگی ہوئی ہے کہ شاید ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اب وقت ہے کہ کوئی بہتری کی طرف جائیں, اور ہم واقعی رول آف لا کی بات ہو, ہم واقعی ہی یہ دنیا میں بتا سکے کہ ہماری ایک انڈیپینڈنٹ اور اپنے ملک کو فیور کرتی ہوئی فورن پالیسی ہیں. تو دیز آر سم امپورٹنٹ ویری فنڈامنٹل ایشوز جس میں عمران خان نے عوام کو انوالو کر لیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہی عوام توشہ خانہ ریفرنس میں اس طرح نہیں نکلی نا جس طرح تحریک عدم اعتماد پہ راجہ صاحب نکلی تھی. وہ جو ناقدین ہیں عمران خان صاحب کے, وہ تو یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ سائفر کے اوپر جو آڈیو لیکس آئی تھی انہوں نے عمران خان صاحب کے وہ جو بیانیہ تھا اس کے غبارے سے ہوا نکال دی تھی. بٹ دا کوشچن از, آپ نے جو بات کی کہ اسٹیٹس کو کے خلاف عمران خان صاحب چلے اور انہوں نے یہ نیریٹو عوام تک پہنچایا, پھر بیک ڈور رابطے کیوں انہوں نے بحال رکھے ہوئے ہیں, وہیں سے وہ کیوں تبدیلی کے متمنی ہیں, اور کیوں کہتے ہیں کہ طاقت آپ ہی کے پاس ہے, یہ عوام جانتی ہے. ویری گڈ کوسچن. دیکھیے بیک ڈور رابطے کا کیا مطلب ہے, یہ الٹیمیٹلی بھی سولوشنز رابطوں سے ہی ہونا ہے.
بیک ڈور رابطہ یہ ہے کہ کیا یہ اس وقت ڈیزائر کی جا رہی ہے کہ جی بس وہ گلیوں میں خون بہنا شروع ہو جائے، اور ایسی سچویشن نہیں. وی آل آر لوکنگ فار دا بیٹرمنٹ. اور عمران خان کو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی کہ اگر یقین دہانی کرا دی جاتی ہے کہ یس، جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ دیکھا تھا کہ جی گوجرانوالا پہ آ کے سارا لانگ مارچ رک گیا تھا اور کہہ دیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی جو ایک جینوئن ڈیمانڈز ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. وہ کس سے بیک ڈور کر رہے ہیں؟ وہ بھی اس ملک کے لوگ ہیں، کوئی دشمنوں سے نہیں بیک ڈور رابطہ ہو رہا، اپنے ملک کے لوگوں سے ہو رہا ہے. اور بات یہی ہے کہ سینر مائنڈز آر اویلیبل ایوری ویئر. اور الٹیمیٹلی دیکھیے ہم بہت زیادہ، ہمیں یہ جو ہر شخص اس وقت ایک انسرٹینٹی کا شکار ہے، اکنامک انسرٹینٹی ہے، انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل. تو ان چیزوں کو اگر آپ نے اسٹیٹس کو امید رہنے دینا ہے اور عوام کو بالکل یہ تاثر دینا ہے کہ جی آپ بالکل چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ انوالو نہ ہو، تو پھر قوم کے لیے، یہ نیشن کے لیے ایک بہت بری بات ہوگی. اور دیٹس واٹ کہ اب عمران خان سے زیادہ عوام ہمیں شاید نظر آئے گی کہ وہ ڈیسیژن لیتی ہوئی، اور عوام فیصلہ کرائے گی. آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بار عوام فیصلہ کرائے گی. ماضی کے جتنے بھی لانگ مارچ ہوئے ہر ایک کے پیچھے ایک اسکرپٹ تھا رانا صاحب، سب جانتے ہیں. یہ اب ایک کھلی حقیقت ہے، کھلی کتاب ہے. یعنی مشن جو ہوتا تھا وہ بعد میں لوگوں کو علم ہو جاتا تھا. ہمارے مولانا فضل الرحمان بھی چلے تو بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی ہے. بڑی بڑی سٹوریز ہیں یہاں پہ. اب کی بار عمران خان صاحب خالص عوام کے لیے مشن پر نکلے ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہ عوام کی طاقت سے اب کی بار فیصلہ اپنے حق میں کرا لیں گے؟ یہ راجہ صاحب کا پوائنٹ ہے. میرے خیال میں دیکھیں، میں پھر اسی بات پہ آؤں گا. مولانا فضل الرحمان کی آپ نے بات کی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے میں جب اسلام آباد مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے، ان کے جلسے میں جتنے لوگ آتے تھے، جتنے لیڈران آتے تھے اور کنٹینر پہ چڑھ کے اپنی حاضری لگواتے تھے اور مائک پکڑ کے بات کرتے تھے، ان میں سے 90% پولیٹیشین جو تھے وہ پوچھ کے آتے تھے. کہیں سے وہ پوچھ کے آتے تھے، اجازت لے کے آتے تھے کہ جی اسی جا کے کنٹینر تے کچھ گفتگو کر لیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اجازت نامہ لے کے آتے تھے، اجازت لے کے آتے تھے. ہے جی، ہاں جی. چلو مطلب کہ مولانا صاحب کے جلسے میں اسلام آباد میں جب مولانا صاحب آئے تھے اس وقت کی بات کرو، اور اس وقت جناب اجازت نامے لے کے باتیں کر کے جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. آپ یہاں پہ کیسے آپ مجھے بتا دیں کہ ابھی آپ عوام کی بات کریں. ٹھیک ہے، عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان کے ساتھ عوام اس لیے ہے کہ جو مدعا، جو سودا بیچنا چاہ رہی ہے پی ڈی ایم پچھلے 5-6 مہینے سے، وہ نہیں بک رہا. وہ کوئی خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں. واٹ ایور دے آر سیئنگ، نو بڈی از ریڈی ٹو بائی دیٹ. ان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جس طرح مرضی کر لے، جو مرضی بیان دے دے، ان کی بات کوئی نہیں سننے کے لیے تیار، نہ ماننے کے لیے تیار ہے. اور وہ ان کے خلاف جو لوگ تھے، جو ان کے کبھی کسی وقت ان کے حامی تھے، آج ان کے خلاف اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ ایک تو ڈیلیور نہیں کر سکے، دوسرا جس طریقے سے عمران خان جو ہے، جس کا گراف جب وہ حکومت سے نکلا ہے اس کا گراف 9% پہ تھا، 9% پہ، وچ واز بہت بری حالت تھی اس کی. ٹھیک ہے، وہ تو باہر نکلا ہے تو اس کا گراف جناب 43-42% پہ چلا گیا ہے. ادروائز تو اس کی تو بہت بری حالت تھی. یہ سارا ریئیکشن ہے عوام کا. یہ عوام ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں ان جماعتوں کے خلاف جو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کم و بیش. ٹھیک ہے، اور انڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کے خلاف ریئیکشن ہے. سودا نہیں وک رہا انہوں دا، اور کوئی عوام انہوں نے پیچھے ٹرنے سے تیار نہیں ہے. سو دس از دا ایشو، دس از دا سچویشن. تو عوام کو لے کے اگر عمران خان ویری کلیورلی، ویری اسمارٹلی ان کو ٹیپ کر رہا ہے، عوام کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو ٹیپ کر رہا ہے اس وقت. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیپ تو کرے، وہ ایک سیاسی موو ہے، ضرور کرے، ٹیپ کس طرح کرنا ہے کرتا رہے. لیکن دین اگین اس ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھتے ہوئے بیک ڈور ڈپلومیسی، جنگیں ورلڈ وار 1 میں بھی جاری رہی ہے، ورلڈ وار 2 میں بھی جاری رہی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی، اور پولیٹیشینز کے درمیان بھی جاری رہتی ہے، اور ہمیشہ جاری رہی ہے اور جاری رہے گی. لیکن اس کا آؤٹ کم بیک ڈور ڈپلومیسی کا صرف اور صرف اس وقت نکلے گا جب کرتا دھرتا جو ہیں بیچ میں بیٹھیں گے.
अदरवाइज इसका आउटकम नहीं निकलेगा। ठीक है। जब तक वो खुद नहीं बीच में बैठेंगे, अभी तो उन्होंने कहा तुसी आप पे बह जाओ, ठीक है, लेकिन जब तक वो नहीं बीच में बैठेंगे, वो गारंटर नहीं बनेंगे, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। जामिन उन्हें बनना होगा जो इससे पहले भी जमानत देते आए, ये बात ठीक है अपनी जगह पे कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं। दोनों जो फिरकैन है वो एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार ही नहीं है, तो इससे में जामिन की अहमियत ज्यादा हो जाती है, यानी उन्हीं को आगे आना पड़ेगा जिनके खिलाफ दोनों अपनी अपनी जगह पर एक बयानिया बनाए हुए हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि गवर्नर राज बेहतरीन आईनी हल है, क्या वाकई इससे मसला हल हो जाएगा या मजीद बढ़ेगा, और दोनों तरफ क्या क्या इंतहाएं। ब्रेक के बाद तो मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और अब अतर की तरफ चलेंगे। अतर, जब मैदान जंग सज जाता है और दोनों फौजें मुकाबिल आ जाती हैं तो जो न्यूक्लियर ऑप्शन होता है वो आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम भी लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन में हमारे एनालिस्ट क्या सोच रहे हैं जिनके माजी पर भी नज़र रही है, उन्होंने देखी है मुख्तलिफ हुकूमतें आते और जाते हुए, लॉन्ग मार्च भी देखे हैं, वो क्या देख रहे हैं सिचुएशन में क्या होता हुआ और मुमकिन हल दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नसीम साहब ने सामने रखा कि ऐसे नहीं होगा कि ये गवर्नमेंट छोड़ दे, अब वो तकरीबन मजबूत हो चुके हैं। ये कैसे नहीं हो सकता कि जावेद लतीफ़ साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके इख्तियार में भी कुछ भी नहीं है, ना वो अली वजीर को रिहा करा सकते हैं, ना वो इमरान खान साहब को अरेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो बेख्तियारी का इख्तियार ना होने का खुद एतराफ़ कर रहे हैं और इकनॉमिक इंडिकेटर्स भी खतरनाक हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस टाइम पर PDM का ऐसा कोई फैसला आ सकता है सामने, या कम से कम वहां से इनिशिएट हो सकता है जो ये चाहते थे कि उनके खिलाफ केसेस भी खत्म हो, नवाज शरीफ साहब की नहली भी खत्म हो। अभी तक नवाज शरीफ साहब की नहली तो खत्म नहीं हुई। अतर जी देखिए, मैं भी नसीम साहब की तरह कहूंगा गुड क्वेश्चन। जब वो उनकी मर्जी का क्वेश्चन आता है ना तो वो पूछते हैं गुड, वो कहते हैं गुड क्वेश्चन। ठीक है, 10 by 10। अच्छा, बात ये कि आपने जो बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हुए जी। ये हुकूमत ये कहती है कि ऑल्दो के कहा जाता है कि वो जम गई है हुकूमत, लेकिन वो उसके वुज़रा टीवी पे बैठ के कहते हैं हम तो बेख्तियार हैं। हाँ। क्या आज तक आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी मुल्क के वजीर खारजा या किसी मुल्क के वजीर को टीवी पे इस किस्म का बयान देते हुए सुना है कि जनाब हमें तो जबरदस्ती हुकूमत में लाया गया, हाँ। हम तो बेख्तियार हैं? तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये आईनी हैसियत क्या है इस हुकूमत की। उनको खुद भी पता है कि हमारी वो उतरने के बाद कह रहे थे नसीम साहब, ये उतरने से पहले ही कह रहे हैं, तो इन्होंने लगता है इनकी तैयारी है जाने की। हाँ, तो वो अच्छा, तो उस मसला ये है, हाँ। तो मसला ये है कि और इसी चीज को कौम भी देख रही है और इसी चीज को खान साहब भी देख रहे हैं, लेकिन इशू ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इशू है ना कि आगे होना क्या जा रहा है। देखें, अवाम इस वक्त इस निजाम से, इन सियासतदानों से काफी हद तक मायूस हो चुकी है। देखिए, पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए, खान साहब सबको पता था कि उनकी जमात ने पार्लियामान में नहीं जाना, हल्के की सियासत नहीं करनी, कोई काम नहीं करने, फिर भी लोगों ने उनको वोट दिए क्योंकि वो एक तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है हमारे सियासतदानों के ऊपर। अब ये इनके लिए खुद भी सोचने का एक मुकाम है, इनको खुद भी सोचना पड़ेगा। हर चीज में ये दूसरी तरफ तो इशारे करते हैं कि जनाब वो ये कर देंगे तो वो कर देंगे। भाई आपने क्या किया है जिसकी वजह से अवाम उसको वोट दे रही है जिसने आपके साथ आके पार्लियामेंट में बैठना नहीं है? तो ये मुझे यही लगता है कि देखें, अगेन मुझे इस वक्त बड़ा फेलियर लग रहा है ये जो जितनी भी हमारी पॉलिटिकल अशराफिया है उसका। अगर ये किसी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, खान साहब को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हुकूमत को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। खान साहब को 100% वो चीजें नहीं मिल सकती जिसका वो मुतालबा कर रहे हैं, ना ही इस हुकूमती इत्तेहाद को मिल सकती हैं। दोनों साइड्स पे दो कदम पीछे लेने पड़ेंगे। अगर ये 1 साल कह रहे हैं और वो फौरन कह रहे हैं तो समवेयर इन द मिडल जाएं कहीं पे और उस पे जाके इत्तेफाक करें। अदरवाइज मुझे इस मुल्क के अंदर जो है जो सिचुएशन क्रिएट होगी उससे पाकिस्तान का नुकसान होगा और सबका नुकसान होगा। हाँ। हमारी इकोनॉमी भी मुतासिर होगी, दीगर मसाइल भी होंगे। तो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि ये कोई हल निकालें, पर टू बी ऑनेस्ट मुझे इस वक्त आज की तारीख में जब लॉन्ग मार्च चलना शुरू होगा शायद चीजें चेंज हो जाएं, लेकिन आज की तारीख में मुझे ये बैठ के हल निकालते हुए नजर नहीं आ रहे। और जैसे अतर ने कहा कि मालूम नहीं मामला किधर जा रहा है, मुझे इतना पता है कि अभी हमारा वक्त खत्म होने जा रहा है। मैं अपने एनालिस्ट को कहूंगी कि अब वो कंक्लूड करें और बताएं कि मामले का हल किधर से निकलेगा। 2 कदम पीछे हटने की बात अतर कर रहे हैं, लेकिन नसीम साहब 2 कदम कहाँ, कितना, किस मामले पर पीछे हटना है, ये तो दोनों पार्टीज इसका तयन नहीं कर सकती, दोनों फिर कैन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि बात तो वहीं से शुरू होगी जहां पर ये खत्म करना चाहते हैं, उन्हीं को बीच में आना ही पड़ेगा इस मामले के हल के लिए। तो फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और इमरान खान साहब का हकीकी आजादी का नारा, ये सब बेमानी हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। मैं आमिर की बात के ऊपर भी रिस्पॉन्ड करता हूं कि जब इन्होंने कहा कि स्टेटस को की बात थी, इस वजह से वो पार्लियामेंट में वापस नहीं जाना चाहते थे। देखिए, जो बातें उन्होंने पॉइंट आउट की बिल्कुल ठीक थी कि उन्होंने सारे अपने बिल पास करवा लिए, लेकिन अगर यही
عمران خان ایز اے اپوزیشن لیڈر اسمبلی کے اندر موجود ہوتا تو ان کے لیے کتنی مشکلات پیدا کرتا. 2 گھنٹے کھڑے ہو کے تقریریں کر سکتے تھے, اس میں اپنی تمام بیانیوں کو بتا سکتے تھے اور وہ آن ریکارڈ بھی ہونی تھی. پھر جب پارلیمنٹ کی کوئی توقیر نہیں رہی تو پھر آپ اسی پارلیمنٹ کے الیکشن بھی لڑے, پھر آپ انہیں لوگوں ابھی قرم ایجنسی کا یہ 30th کو ہوگا جب یہ لانگ مارچ لے کے چل رہے ہوں گے. پھر اسی پارلیمنٹ کے جو لوگ بے توقیر ہیں, جن کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, انہی کے لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ ڈائیلاگز بھی کر رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے کون سے عطر نے صحیح بات کہ کون سے 2 قدم آگے, کوئی 2 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ہٹ وکٹ ہو رہے ہیں, 2 قدم باہر نکل رہے ہیں تو سٹمپ ہو رہے ہیں. میں تو صرف پاکستان کے لیے بات کرتا ہوں. مجھے عمران خان بھی اتنی عزیز ہے جتنے پاکستان کے باقی لیڈر ہیں. سب محب وطن ہے, سب پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن خدا کے واسطے کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس سے پاکستان آگے بڑھ سکے اور پاکستانی قوم کو ریلیف مل سکے. کیونکہ یہ تمام جو الیکشن لڑ کے عوام سے وعدے کر کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, کیا وہ عوام کو وہ ریلیف دیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا ہوتا ہے؟ کوشچن تو اپنی جگہ پر ویلڈ ہے. ریلیف کہاں, ابھی تو مزید ٹیکسز لگانے کی بات ہو رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب تو اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹیکسز کہاں سے نکالے جائیں گے. اشرافیہ تو اپنی جگہ پر محفوظ رہے گا یہ طبقہ. لیکن راجو صاحب ابھی جو بات ہوئی ہے راستہ نکالنے کے لیے پلیٹ فارم تو ظاہر ہے کہا جاتا ہے جی پارلیمنٹ ہے بیسٹ پلیٹ فارم, لیکن ہم نے دیکھا جب عمران خان صاحب نے اس سے پہلے 2016 میں پاناما لیکس کے اوپر اپنی پکار اٹھائی اور دھرنے کا لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تو سپریم کورٹ کی جانب سے انٹرفیئر کیا گیا تھا. میں چاہ رہی ہوں کہ اب آپ بتائیں کہ سولوشن اس معاملے کا کہاں سے آ سکتا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا عدالت جہاں سے کہے گی کہ ہم وہاں جلسہ کریں ہم وہیں جلسہ کریں گے, لیکن ماضی میں جب انہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے ریڈ زون نہیں جانا, ڈی چوک نہیں جانا, تو وہاں چلے گئے تھے, ان تک خبر نہیں پہنچی ہوگی, یہ ریمارکس بھی آئے تھے سامنے. واٹ ڈو یو سی ناؤ کہ اب کہاں سے آئے گا سیز فائر کے لیے کوئی قدم, یا کہاں سے کہا جائے گا کہ ڈیفیوز کریں سچویشن کو؟ دیکھیے ابھی جیسے عطر نے بات کی کہ جی 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا, میں سمجھتا ہوں نہیں, کوئی اس کی ضرورت نہیں. 2 ممبرز پیچھے ہٹنے کی ٹوٹل گیم ہے یہ, ٹھیک ہے, ہاں, اور یہ ٹوٹل گیم 2 ممبرز کے پیچھے ہٹنے کی ہے, نہ 2 قدم کی بات ہے, نہ کچھ کی. 2 ممبرز بتائیں جی. یہ 2 ممبرز آپ کو نظر آ جائیں گے کہ جنہوں نے, اگر آپ دیکھیے نا کہ کیا یہ میاں شہباز شریف نے نیگوسیشنز کی تھی تمام پارٹیز کے ساتھ کہ جناب آپ آ جائیے, ہم مل کے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس دیں. آپ خالد مقصی صاحب کے بیانات تو آج کل سن رہے ہوں گے جو باپ پارٹی کے ہیں, آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ جی ایم کیو ایم کی کس ڈائریکشن میں اور کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں. تو یہ 2 بندوں کی ٹوٹل گیم ہے, اور یہ گیم کا ریزلٹ یہ ہے کہ جناب جو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹارگیٹس اچیوڈ, تو ٹارگیٹس کیا تھے جو اسمبلی میں آتے تو تب بھی یہ جو لیجسلیشن ہے اس کو روک نہیں سکتے تھے کیونکہ نمبر گیمز میں وہ زیادہ تھے. اور باہر بیٹھ کے فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے بہت سی چیزیں ایکسپوز کروا دی کہ دیکھیے یہ اسمبلی میں آئے, کیا عوام کو نظر نہیں آ رہا کہ جی 50 کروڑ سے کم کا کیس چلیں جی واپس, 50 کیس چلیں جی واپس, نیب آرڈیننس چلیں جی ختم, فلانی چیز. اس کے علاوہ اس پارلیمنٹ نے پچھلے 5-6 مہینوں میں کیا کیا ہے کہ جی فلانا کیس, وہ نیب آ کے کہہ رہا ہے کہ جی وہ زرداری صاحب کے ٹکنا کے کیسز, اور وہ خود پروسیکیوشن آ کے کہہ رہی ہے کہ جی وہ تو ویسٹ آف ٹائم ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا چلتے رہنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یقینی طور پہ عوام دیکھ رہی ہیں اور باہر بیٹھ کے وہ اب ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اور یہ چیزیں اگلے الیکشنز میں ایفیکٹولی نوٹ ہوں گی. اور یہ نوٹ خالی عوام نہیں کر رہی, جب یہ میسج دیا جاتا ہے کہ جی کرپشن کو اگر واقعی برا نہیں سمجھا جا رہا تو عوام کو ایک اس کے اندر ایک فرسٹریشن ہوتی ہے کہ کیوں برا نہیں سمجھا جا رہا. کیا عدالتوں کے پاس بھی اب بڑے امپورٹنٹ ایشو ہیں, جیسے کہ آج یہ کیس لگا ہوا تھا. حکومت اگر نہیں سمجھتی کہ جی کوئی پریشر ہے عمران خان صاحب کا, یقین کریں کہ میں پچھلی پیشی پہ بھی اس پہ بھی عدالت میں موجود تھا, اور ماں سے وائے ترلے کے کہ جی خدا کے لیے اس کو روک لیں, خدا کے لیے ایک سمندر آ رہا ہے, یہ عدالت میں کہا جا رہا ہے, ایک فلڈ آ رہا ہے. عدالت نے کہا جی کہاں پہ وہ فلڈ, ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا. نہیں جی فلڈ آ جائے گا. تو یہ خوف کس چیز کا ہے؟ اگر آپ عوام کی باتیں کرتے ہیں تو پھر خوف عوام سے نہیں ہونا چاہیے. اب کے اپنے ملک کی عوام ہے, اگر وہ آ رہی ہے تو اس کو آنے دیں, اور یہ آپ عوام کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے. اور ایک یہ دنیا بھر میں ایک جو میسج جانا ہے اس لانگ مارچ کا, ایک جو
امپورٹنٹ چیز ہے کہ دنیا کے جو کیمراز ہیں، دنیا کی جو آنکھیں ہیں، وہ آپ کے ملک پہ لگی ہوئی ہیں، وہ نوٹ کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ موجودہ حکومت کی سٹینڈنگ کیا ہے، اس کی پاپولیرٹی کیا ہے، یہ کب تک سسٹین کر سکے گی، اور عوام اس ملک کی کیا چاہتی ہے. تو آپ کی جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ پھر بہت نوٹ کر کے ڈیسیژنز لیتے ہیں. تو یہ کافی چیزیں ہیں کہ جس کا آنے والے سالوں میں امپیکٹ ہونا ہے. تو دیز آر ناٹ سم تھنگس کہ جی وہ 4 سیٹوں یا کرسی کی جنگ ہے. ٹھیک ہے راجو صاحب، حکومت کیوں واویلا کر رہی ہے؟ اس بارے میں ماضی کی خبر مجھے یاد ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کرائی تھی جب عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا وہ کوئی تیسرے ہفتے میں چل رہا تھا. تو آڈیٹر جنرل نے یہ بتایا تھا کہ 547 بلین کا نقصان قومی خزانے کو ہوا ہے. حکومت اپیرنٹلی تو یہی موقف اپنا رہی ہے کہ اس وقت ہماری معیشت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور اسی کے تحت وہ یہ چاہ رہی ہے کہ نہ یہ ناکہ بندی کی جائے، نہ کنٹینرز لگائے جائے، نہ سیل کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چور مسلط رہے تو ہمارا ملک ایسے ہی کنگال رہے گا. اپنی اپنی جگہ پر دونوں کا نیریٹو ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب جیسے کہ وہ پی ایم ان ویٹنگ ہیں، آنے والی حکومت ان کی ہو سکتی ہے، تو عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ لانگ مارچ کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، کیونکہ پاکستان میں لانگ مارچ ان پالیٹکس آر دا نیو نارمل. لانگ مارچ کیوں ہوتے ہیں، کس کا یہ نسخہ ہوتا ہے، کون سے مرض کے علاج کے لیے، اس پر بھی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کی ہسٹری اور سیاست کے سیاق و سباق کو جاننے کے لیے. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.